अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आज एक बहुत ही खूबसूरत बात आपके साथ शेयर करनी है और आप यकीन करें कि मैं कहती हूँ इस बात में दम है। कहते हैं कि दुनिया की सबसे खूबसूरत मुस्कुराहट बच्चों की होती है। क्यों? क्योंकि उनके पास इस लायक दांत ही नहीं कि आपको नोच कर उसके बाद आपके सामने मुस्कुरा सकें, आपको अपनी मुस्कुराहट में फंसा सकें। नहीं, उनकी मुस्कुराहट जो होती है वो पाक होती है, पवित्र होती है, शफ़ाफ़ होती है, खूबसूरत होती है, बेनियाज होती है और बेदाग भी होती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने आपका कुछ बिगाड़ा नहीं होता। बच्चे इसीलिए मासूम होते हैं, फरिश्ता होते हैं कि उनकी वो मुस्कुराहट झूठी नहीं होती, वो सच्ची मुस्कुराहट होती है, बेलौस मुस्कुराहट होती है, बेगर्ज मुस्कुराहट होती है। और बाकी की मुस्कुराहटें आप सब जानते हैं कि किस किस ने आपको कैसे कैसे नोचा, लूटा, खसूटा, धोखा दिया, मजाक उड़ाया, आपके लिए गड्ढे खोदे, आपके लिए परेशानियां कायम की, आपकी पीठ पीछे आपको रुस्वा किया, आपके लिए जो है वो बुरी चीज़ें क्रिएट की, सब कुछ किया, लेकिन आपके सामने मुस्कुरा रहे हैं। बड़ी हसीन मुस्कुराहट, खूबसूरत लिबास पहनकर, खूबसूरत मेकअप करके और बहुत खूबसूरत फंक्शंस, इवेंट्स के ऊपर आपके आमने सामने बैठकर बटरिंग कर रहे हैं। नहीं, ऐसे नहीं होते बच्चे। इसीलिए बच्चों की मुस्कुराहट सबसे खूबसूरत, सबसे पाक और सबसे हसीन होती है। दुनिया की हसीन मुस्कुराहट बच्चों की मुस्कुराहट पर तमाम। उसके बाद की सारी मुस्कुराहटों में वो बात नहीं रहती, भले से औरत या मर्द कितना भी हसीन क्यों ना हो। खैर जनाब, बढ़ते हैं अपने रिएक्शन की तरफ और इसी तरीके से बहुत सारी बातें आपके सामने एक्सपोज करेंगे। हाजी गुलाम का कल वीडियो आया, आप सबने यकीनन देख लिया होगा। उसके ऊपर बेशुमार रिएक्शंस भी आ गए। मैंने कल रात में देख लिया था, लेकिन जो है कल शाम में मैं बिज़ी थी। कल रात तक काफ़ी देर तक मैं बिज़ी थी, उसके बाद मैं इतनी थक गई और मैंने उनके ऊपर बात करने को, उन पॉइंट्स को रखने को फिर बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं समझा। और सुबह भी मैं लेट हो गई, नाश्ता बनाना करना, बच्चों को स्कूल भिजवाना, सब कुछ करने के बाद जो है अभी मुझे टाइम मिला और मैंने सोचा क्यों ना अपना रिएक्शन अभी, अपना रिव्यू अभी आपके साथ शेयर किया जाए। बहुत सारे अहम पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर बात होगी। बंधे रहिएगा एंड तक और लाइक नहीं किया तो लाइक अभी से कर दें। फ्रेंड्स, नज्जो जो है वो हर वक्त बैठकर ज़मीन जायदाद मुझे हिस्सा नहीं मिला, बेटियों को ये नहीं दिया, बेटियों को वो नहीं किया, मेरी तो बेटियां ब्ला 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 ब्ला, सब कुछ वो गिनती है और बैठकर बार बार अपने बूढ़े बाप को कटहरे में खड़ा करती है। कल जब जो है मैंने हाजी गुलाम का रिएक्शन सुना, रिएक्शन से पहले उनका थंबनेल देखा, जाहिर सी बात है किसी भी चीज़ को जब आप सुनने देखने जाते हैं तो सबसे पहले आप आंखों से देखते हैं, उसके बाद ही आप कानों से सुनते हैं और पहला आपका जो इम्प्रेशन है उस चीज़ का जो आंखों से देखने को अगले को मिलता है वही बता देता है कि भाई अंदर क्या हालात चल रहे हैं। तो हाजी गुलाम का जो थंबनेल था उसके ऊपर लिखा हुआ था लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन और उसके अलावा लिखा हुआ था कि नजमा तुम पर लानत हो। और उसको देखते ही पता चल गया कि सलमा बाजी ने अपने दिल की भड़ास निकाली है, अपना दिल ठंडा ठार किया है। इस थंबनेल को बड़ी मोहब्बत से लिखा है ना, अपने वो क्या कहते हैं फफोले फाड़े हैं यहाँ पर। तो सलमा ने अपना दिल खूब ठंडा किया और लानत मलामत खूब खुले अल्फाज के साथ जो है वो हाजी गुलाम के थंबनेल पे लिखी। उसके बाद हाजी गुलाम को अपने रूम में बिठवा कर नजमा के ऊपर धमाकेदार रिएक्शन दिलवा दिया। ये बार बार बताया गया कि भाई असगर जो है वो अपना कमा रहा था और ये ज़मीन असगर की अपनी कमाई की थी। और एंड में क्या हुआ बीच में जो वो तो बताऊंगी, लेकिन एंड वाली बात ज़्यादा मुझे इंटरेस्टिंग लगी कि पूरा रिएक्शन ख़त्म होने के बाद अंकल के कमरे में जाकर दोबारा अंकल से एक लाइन बुलवाई गई, बाकायदा बुलवाई गई, जिसमें ये कहा गया कि हाँ एक बात और, हाजी गुलाम ने कहा कि एक बात और कि अभी तक मैंने कोई ज़मीन जायदाद बांटी ही नहीं है, ये जो प्लाट था ये असगर की अपनी कमाई का था। मतलब है कि सलमा के दिल में जो दर्द था, जो तकलीफ़ थी, उससे रिलेटेड जो है ना वो क्या कहते हैं एक फांस अटकी हुई रह गई थी, जिसके लिए उसने एंड में दोबारा हाजी गुलाम को जहमत दी कि बोल बुढ़े इस मोबाइल में बोल, अल्लाह मुझे माफ़ करे। खैर जो भी है, अब मुँह से ऐसी चीज़ निकलती है रिएक्शन में, इसके लिए आप सब मुझे माफ़ कर दीजिएगा। हाँ, तो बात मैं कर रही थी कि हाजी गुलाम ने अपना जो रिएक्शन दिया, हाजी गुलाम ने बात स्टार्ट की और हाजी गुलाम ने कहा कि ये जो ज़मीन का टुकड़ा था जिसकी वजह से नज्जो बैठी है और नज्जो ने ये बात की कि मेरे बाप ने मुझे हिस्सा नहीं दिया, तो ये ज़मीन का टुकड़ा जो है, ये प्लॉट जो है
یہ اصغر اور میری کمائی کا تھا۔ اصغر نے اپنی شادی پر پاکستان جانے سے پہلے، مطلب سلمہ سے شادی سے پہلے، اپنی ماں کو 4 تولے کے کنگن پہنائے تھے۔ اچھا، اگر ایک بیٹا اپنی ماں کو 4 تولے کے کنگن پہناتا ہے، یا مثال کے طور پر ایک رنگ پہنا دیتا ہے، ایک نوز پن پہنا دیتا ہے، ایک چوڑی پہنا دیتا ہے، اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ ماں باپ اس کے مقروض ہو گئے اور پھر وہ اس کا قرضہ اتاریں گے۔ ماں باپ بھی تو اولاد کو پیدا کرتے ہیں، پالتے پوستے ہیں۔ دیکھو یہاں پر بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ حاجی غلام نے گنی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن نجو کے علاوہ اگر میں کسی عام عورت کی بات کروں، ایک عام گھر کی بیٹی کی بات کروں، اور اللہ نہ کرے کہ کوئی بیٹی نجو جیسی، اور اللہ نہ کرے کہ کوئی باپ جو ہے وہ حاجی غلام جیسا ہو، آمین ثم آمین، لیکن اگر مثال کے طور پر ایک بات کرتی ہوں، جیسے حاجی غلام نے کہا کہ یہ اپنا حق مانگتی ہے، اپنا حصہ مانگتی ہے، میں نے تو ابھی اپنے حصے کی زمین بانٹی ہی نہیں اولاد میں، تو یہ کیسے یہ حق اور حصہ مانگ رہی ہے؟ یہ تو وہ جگہ تھی جو ہے وہ اصغر کے پیسے تھے، اصغر نے محنت کی تھی، اصغر یہاں بستے لگاتا تھا، مطلب جو سعودیہ میں سٹال لگتے ہیں، اکثر جو ہے بازاروں میں سٹال لگتے ہیں، مسجد نبوی کے باہر سٹال لگتے ہیں، تو ان کو یہ لوگ وہاں پر بستے کہتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ اصغر یہاں بستے لگاتا تھا، پیسے کماتا تھا، اور اس نے اپنی ماں کے لیے جو ہے وہ 4 تولے سونے کے کنگن بنائے تھے، اور اس کے بعد کچھ پیسے تھے اس کے، تو میں نے اور اصغر نے مل کر یہ زمین خریدی تھی۔ پیسہ جو ہے میں نے عائشہ کے سسر سے ادھار لیا تھا، یہ پلاٹ بک رہا تھا، یہ میں نے خریدا تھا، اور پھر سعودیہ آ کر میں نے وہ ادھار، میں نے اور اصغر نے مل کر کما کر وہ ادھار چکایا تھا۔ تو حاجی غلام صاحب یہاں پہلا سوال تو یہ اٹھتا ہے، حاجی غلام نے سچ بول دیا نا، حاجی غلام نے کہا کہ عربی جو ہے وہ بچپن میں بھی کھیلتا کودتا تھا، نہ کوئی کام کرتا تھا، نہ کوئی کام دھندا ہوتا تھا، نالائق تھا، کچھ بھی کر کے دینے والا یہ نہیں تھا، میں اور اصغر محنت کرتے تھے۔ اچھا، آپ نے ایک نکمے نکھٹو بیٹے کو تو اصغر کے ساتھ حصے دار بنا لیا، لیکن آپ نے بیٹیوں کو بھائیوں کے ساتھ حصے دار نہیں بنایا، حالانکہ آپ اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں کہ سلو جو ہے وہ کچھ بھی نہیں کماتا تھا، نکما تھا، نکھٹو تھا، لیکن آپ نے پھر بھی اس کو دیا۔ چلے مان لیتے ہیں انکل نے یہ سوچ کر اس کو دے دیا کہ جو میرے حصے کا بنتا ہے اس میں نے بھی تو محنت کی ہے، وہ میں عربی کو دے رہا ہوں، اور بقایا کا جو اصغر کی محنت بنتی ہے وہ میں اصغر کو دے رہا ہوں۔ مطلب ایک باپ جو ہے وہ محبت میں بیٹوں کو تو دے سکتا ہے، بیٹیوں کو نہیں دے سکتا۔ خیر، یہ یہاں پر حصہ نہیں بنتا نجو کا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ نجو کا اس چیز میں حصہ نہیں بنتا جو بھائیوں نے اپنی محنت سے کمائی ہو۔ کسی بھی بہن کا، میں ہوں، آپ ہیں، کوئی بھی ہے، کسی بھی بہن کا اپنے بھائی کی جائیداد میں، یا بھائی کا اپنے بہن کی جائیداد میں جو کہ انہوں نے خود بنایا ہو، خود کمایا ہو، یا باپ نے حصہ الگ کر کے دے بھی دیا ہو، اس میں کسی بھائی بہن کا حق نہیں بنتا۔ ہاں، اولاد کا پورا حق اپنے والدین کی جائیداد میں، بھلے وہ بیٹی ہو بھلے وہ بیٹا ہو، اس کا جتنا شریعت کے قانون کے حساب سے حصہ ہے وہ اپنے باپ کی جائیداد میں بنتا ہے، یا اپنی ماں کی جائیداد۔ اور ماں کی جائیداد میں ایسا ہوتا ہے کہ ماں اپنی جائیداد کی خود مالک ہوتی ہے، اگر وہ اپنی زندگی میں اپنی مرضی سے جس اولاد کو دینا چاہے وہ بانٹ سکتی ہے، بھلے بیٹیوں کو دے بھلے بیٹوں کو دے، وہ ماں کا اپنا حق ہوتا ہے۔ لیکن اگر وہ دنیا میں نہیں ہے، اس کے بعد اسی شرعی طریقے سے اس جائیداد کو بھی اولاد میں بانٹ دیا جاتا ہے۔ تو بھائی کی جائیداد میں کبھی بھی بہن کا حق نہیں ہوتا۔ اگر نجو جانتی تھی کہ یہی 2 پلاٹ جو ہیں باپ نے ان کے نام کروائے ہیں، اور اس لیے کروائے ہیں کہ یہ انہوں نے اپنی محنت سے خریدے ہیں، تو نجو کا کوئی حق نہیں بنتا تھا۔ اور اس کے باپ نے کہا جو زمینیں میں نے خریدی ہوئی ہیں، جو میرے پیسے کی ہیں، اس پہ میری اولاد کا حق ہے، وہ تو ابھی میں نے بانٹی ہی نہیں۔ تو پھر نجو کو اتنا زیادہ جذباتی ہو کر، اور وہ چونچ اٹھا کر، پنجے جھاڑ کر، پر پھیلا کر باپ کے اوپر جھپٹنے کی کیا ضرورت ہے؟ تھوڑی سی غیرت، تھوڑی سی عزت خود بھی دکھائے۔ اس کی بھی تو 7 بیٹیاں، آئی تھنک 6-7 بیٹیاں ہیں اس کی، تو یہ نہیں سوچتی کہ کل کو اگر میری بیٹیاں ایسے پلٹ کر مجھ پر جو ہے حملے کریں گی تو آخرت والی بات آ گئی۔ دوستو، ہم مسلمانوں میں یہ جو ہے ہمارے شرعی مطلب دین کے حساب سے کہا سنا جاتا ہے کہ قیامت کی نشانیاں جو ہیں ان میں سے ایک نشانی یہ ہوگی جب اولاد پلٹ کر ماں باپ کو جواب دے گی، خاص طور پر بیٹیاں بھی پلٹ کر ماں باپ کو اذیت دیں گی، دکھ دیں گی، جواب دیں گی، تو سمجھ لو قیامت قریب ہے۔ تو وہ چیز ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے۔ آج اگر نجمہ کر رہی ہے، نجمہ تم ایک کر رہی ہو، تو تمہارے گھر میں 7 پیدا ہوئی ہیں۔ اللہ سے معافی مانگو
توبہ کرو، استغفار کرو اور اپنے باپ کو راضی کرو۔ یہاں پر انکل نے بہت ساری غلطیاں کی ہیں، اس کے اوپر بھی بات کروں گی، لیکن اگر یہ بات دیکھی جائے کہ وہ زمین جو ہے وہ اصغر نے اپنے پیسوں سے کمائی تھی اور باپ نے اپنے پیسوں سے کما کر کچھ حصہ عربی کو دے دیا، جو کہ بنتا نہیں تھا انکل۔ اگر عربی نے خود کمایا ہوتا تو آپ اس کے نام پر دیتے، اگر وہ آپ نے کمایا تھا تو آپ نے کیسے عربی کو خالی وہاں پر حصہ دے دیا؟ اب یہ چیز ہو سکتی ہے کہ انکل کی جو باقی زمینیں ہیں حاجی غلام کی، اس میں سے پھر جو ہے وہ عربی کا حصہ کم کیا جائے، کیونکہ عربی کو پہلے دے دیا گیا، اور باقی اولاد اصغر اور بیٹیوں کا حصہ وہاں زیادہ رکھا جائے۔ خیر جو شرعی طریقہ ہوتا ہے اس کو اپنایا جائے، ورنہ نہ قبر میں جان چھوٹے گی، نہ دنیا میں جان چھوٹے گی، نہ آخرت میں جان چھوٹے گی، جو حقیقی طریقہ ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ حاجی غلام کہہ رہا تھا کہ جو نافرمان اولاد ہے اس کو نہیں دے سکتے آپ۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، میں نے ابھی تک کہیں نہیں پڑھا، میں اس پہ ریسرچ کروں گی، اور میں نے ایسا نہیں سنا۔ اولاد ہوتی ہے، فرما بردار ہو یا نافرمان ہو، آپ اس کا حق دیے بنا نہیں جا سکتے، اور یا اگر آپ چلے بھی گئے ہیں تو جتنا شرعی حق بنتا ہے وہ آپ دیں گے۔ یہ جائیداد سے آگ کرنا کہ بھئی اب جو ہے ہمارا اس کے ساتھ کوئی ریلیشن نہیں ہے اور اس بچے کو میں کچھ بھی نہیں دوں گا اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے، ایسا کوئی بھی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوتی، نہ پاکستان میں اور نہ اسلامی لاء میں۔ آپ اپنی اولاد کو اپنی جائیداد سے آگ نہیں کر سکتے، تو یہ شرعی اور پاکستانی لاء ہے۔ خیر، تو میں بات کر رہی تھی یہاں پر، اچھا، حاجی غلام نے جو ہے وہ اپنی بیٹی کی عزت ذرا سی بھی نہیں چھوڑی، کیا نہیں اس کو الفاظ کہے، یہاں تک اس کو کہہ دیا کہ یہ جو ہے میرے کپڑے دھوتی تھی، باقی یہ گھر میں کسی کے کپڑے نہیں دھوتی تھی، صرف اس لیے کہ میرے کپڑوں میں سے اس کو 20-30 ہزار روپے مل جاتے تھے، میں پیسے بھول جایا کرتا تھا، اور وہ پیسے جو ہے یہ خاموشی سے رکھ لیتی تھی۔ یہ اپنی ماں کے کپڑے بھی نہیں دھوتی تھی، یہ اپنے بہن بھائی کے کپڑے نہیں دھوتی تھی، مطلب لڑاکا سی نیچر تھی شاید اس کی، اور یہ صرف باپ کے کپڑے دھو کے، وہ بھی اس لالچ میں، حاجی غلام نے صاف کہا اس لالچ میں کہ 20-30 ہزار روپے جو ہیں وہ میری جیب میں پڑے ہوتے تھے۔ تو حاجی غلام صاحب اتنا تو کوئی بھی کسی دور میں بھی اندھا نہیں رہا ہوگا کہ اس کی پاکٹ میں، اس کی جیب میں 20-30 ہزار روپے، یعنی انڈین اگر میں فرینڈز آپ لوگوں کو بتاؤں، تقریباً یہ بنتا ہے 80-90 ہزار آج کا انڈیا کا، ٹھیک ہے، پاکستانی 20-30 ہزار روپے آج کا، انڈیا کا 80-90 ہزار روپے بنتا ہے۔ تو کوئی بھی اپنی جیب میں 80-90 ہزار روپے رکھ کے بھول جایا کرے اور بچے کپڑے دھوتے ہوئے رکھ لیں، نہیں نا، اتنا بڑا تو نہیں، اتنی بڑی بات نہیں ہو سکتی۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے 500 ہزار 2000 تک 3000 تک بات جاتی ہوگی مہینے میں 1-2 بار، لیکن اتنا کوئی بے ہوش نہیں ہوتا جیسے کہ حاجی غلام بتا رہے ہیں، جس دور کی یہ بات بتا رہے ہیں، جس طرح گولڈ کی قیمت بتا رہے ہیں، اس لحاظ سے بہت بڑی اماؤنٹ ہوتی تھی، تو اتنی بڑی بات نہ کریں۔ ہاں، یہ چیز ضرور سمجھ آئیے کہ نجو جو ہے وہ لالچی تھی، یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ نجو لالچی تھی، خود غرض تھی، اور وہ ہے، میں نے بھی کل پرسوں بھی ریئیکشن میں کہا ہے کہ اس نے اپنی غرض کے لیے، اپنی خود غرضی کے لیے اپنے باپ کو نچایا ہوا ہے۔ اس نے آج کے دور میں بھی ستارہ کو جو ہے وہ نچا کے رکھا ہوا ہے، اور ستارہ کے فنکشنز برباد کرواتی ہے، وہ نہیں بدلی، وہ خود غرض ہے، وہ لالچی باتیں میں نے کی ہیں، اور واقعی وہ عورت نہیں بدل رہی، یہ پتہ نہیں اس دن سدھرے گی جس دن اللہ معاف کرے پلٹ کر اس کے ساتھ کرما ہوگا۔ خیر، یہ بات اپنی جگہ ٹھیک ہے کہ نجو جو ہے وہ ہٹ دھرم تھی، اور ماں کی بات نہیں مانتی تھی، گھر والوں کی خدمت نہیں کرتی تھی، بہن بھائیوں سے محبت نہیں کرتی تھی، صرف لالچ کی وجہ سے باپ کے کپڑے دھونے کا بہانہ کرتی تھی، کیونکہ ان میں سے وہ پیسے چرا لیا کرتی تھی اور پلٹ کر نہیں دیتی تھی۔ تو وہ تو ماں باپ ہوتے ہیں، وہ سمجھدار ہوتے ہیں، وہ تو ہر چیز کو پہچانتے ہیں، کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ساتھ ہی اس نے یہ بھی کہا کہ یہ جو ہے آئے دن سعودیہ آ کر بیٹھتی تھی، مجھے سعودیہ آنا ہے، مجھے واپس جانا ہے۔ جب اس کی ماں مری میں اس کو لے کر آیا، جب ندیم کی شادی تھی یہ جا رہی تھی، یہ تھا وہ تھا، 8 بندے آ رہے ہیں جا رہے ہیں، تو گدھے پہ بیٹھ کر یہ سعودیہ نہیں آتی تھی، یہ جہاز پر ہی آتی تھی اور جہاز پر واپس جاتی تھی، تو میں اس کا خرچ اٹھاتا تھا۔ تو حاجی انکل گدھے پہ تو وہ ابھی تک بیٹھی ہوئی ہے، گدھے سے تو وہ اتری ہی نہیں۔ اگر وہ کبھی زندگی میں گدھے سے اتری ہوتی تو اس کا دماغ کام کرتا اور وہ انسانوں کی طرح سوچتی، اور وہ یہ دیکھتی کہ نہیں، میرے پیر اب زمین پر ہیں، گدھے پہ نہیں ہے، میں ہوا میں نہیں ہوں، میں اپنی اوقات میں واپس آ جاؤں، اور میں اپنی ساس کو ساس، نند کو نند، شوہر کو شوہر، بیٹے کو بیٹا اور باپ کو باپ سمجھوں۔ یہ بات تو آپ کی بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ بات کہنا
کہ بھائی اس کو اتنا اتنا دیا، پیچھے سے بھیجا، میں 30 ہزار بھیجتا رہا، اور میں نے 7 لاکھ کے میں نے اس کو جو ہے وہ جانور خرید کے دیے، گائے بھینسیں بکریاں خرید کر دیں، 30 ہزار کی میں نے اس کو مرغیاں خرید کر دیں، میں نے یہ لے کر دیا، میں نے وہ کر کے دیا، وہ سارا کچھ آپ نے گن لیا، ٹھیک ہے. وہ سارے آپ نے جو ایک باپ کرتا ہے کبھی بھی نہیں گنتا. جو ماں باپ ہوتے ہیں بھلے وہ بیٹے کے ساتھ نیکیاں کریں، بھلے وہ بیٹیوں کے ساتھ نیکیاں کریں، ان کا یہ حق نہیں بنتا کہ وہ اس کی تذلیل کریں، ٹھیک ہے. آپ نہیں کرتے، آپ بول دیتے بیٹا تمہیں شادی کر کے دے دی، اب جو تمہارا حق بنتا ہے، حصہ بنتا ہے، وہی تمہیں ملے گا. یا پھر آپ پہلے اس کا حق حصہ الگ کر کے دے دیتے اور بولتا یہ بیٹا یہ تمہارے حصے کا جو ہمارے ساتھ حصہ بنتا ہے تمہاری جائیداد میں، یہ رکھ لو، اب تمہاری مرضی، تم اس سے گائے لو، بکریاں لو، دمبے لو، بھینسیں لو، مرغیاں لو، انڈے لو، چوزے لو، جو تم نے کرنا ہے وہ ان پیسے پہ کرو، لیکن پلٹ کے مجھ سے نہیں مانگنا، اب میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور میرے پاس مزید کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو یہ آپ کا تب کا کام تھا، غلطی تو آپ نے خود کی ہے. اگر آپ کے پاس تھا آپ دیتے رہے ہیں. ایک اور چیز مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آتی کہ جب بیٹا کمائی، میں ایک جنرل بات کرتی ہوں، جب بیٹا کمائے اور بیٹا ماں کو کنگن، چوڑی، انگوٹھی کچھ بھی لا کر پہنا دے تو آپ بیٹے کے احسان مند ہیں، کیونکہ اس نے کمایا ہے، اس نے کمایا ہے. میں یہاں نجو کی بات نہیں کر رہی، میں ایک جنرل بات کر رہی ہوں، کیونکہ نجو کا تو انکل نے پہلے ہی بتا دیا کہ وہ کسی کی خدمت گزار نہیں تھی، وہ تو سگی ماں کی خدمت نہیں کرتی تھی. ایک جنرل بات کر رہی ہوں کہ بیٹے اور بیٹیوں کے لیے کیا حساب ہونا چاہیے کہ جب بیٹے آپ کی جائیں اور باہر مزدوری کر کے آتے ہیں، کما کر لاتے ہیں، اور وہ آپ کو لا کر جو ہے گولڈ دیتے ہیں یا پیسہ دیتے ہیں یا آپ کو گفٹس لا کر دیتے ہیں، ہے نا، تو ان کی قدر عزت ہے. لیکن وہ بیٹیاں جو چھوٹی سی عمر میں تقریباً 12-14 سال کی عمر میں بیٹی جو ہے اس سے یقیناً ہر گھر میں ہر بیٹی سے چائے کی ڈیمانڈ، جو اپنی بیٹیوں سے کوئی کام نہیں کرواتے وہ بھی ایک کپ چائے کی ڈیمانڈ کبھی نہ کبھی مجبوراً کر دیتی ہیں، وہ مائیں بھی، کہ بھائی مجھے چائے کا ایک کپ بنا دو، میرے سر میں بہت درد ہے، یا تمہارے پاپا آ گئے ہیں آفس سے اور میری طبیعت ٹھیک نہیں، پلیز بیٹا ہمارے لیے 2 کپ چائے بنا دو. اس طرح ہوتا ہے، ضرورت کبھی نہ کبھی پڑتی ہے. اور وہ بیٹی جس کو بچپن سے ہی ماں کو دیکھ کر شوق ہو جاتا ہے، اور وہ کبھی کبھی جو ہے وہ کہتی ہے کہ امی آپ ہٹیں، میں آپ کا بیڈ ٹھیک کر دیتی ہوں، امی آپ نہیں، آج میں اپنا روم خود ٹھیک کروں گی، امی آپ ہٹیں، بھائی کی شرٹ میں پریس کر دیتی ہوں. یوں آہستہ آہستہ جب تک وہ بیٹا باہر نہیں گیا ہوتا، بیٹی ماں کے ہاتھ سے 100 کام لے لیتی ہے، اور ماں کی ایک طرح سے ماں باپ کی سپورٹ بن جاتی ہے، باپ کے لیے کھانا پروستی ہے، باپ کے آگے سے برتن اٹھاتی ہے، باپ آفس جا رہا ہوتا ہے تو اس کے گلاسز ڈھونڈ کر لا کے اس کو دیتی ہے، والیٹ اٹھا کر لا کر دیتی ہے، بابا فون نہ بھول جائیں، یہ چیزیں کرتی ہے. بیٹیاں کتنا سکھ دیتی ہیں، بیٹیاں کتنا سکھ دیتی ہیں، لیکن کوئی ریوارڈ نہیں. بیٹا کما کر لایا ہے تو بیٹے کے لیے ریوارڈ ہے. میں نجو کی بات نہیں کر رہی، نجو ڈیزرو نہیں کرتی، نجو کی زبان، نجو کی چالاکیاں، نجو کی سیاست، پولیٹکس ہم نے سب دیکھا ہوا ہے. لیکن میں ایک بیٹی ہونے کے ناطے، ایک ماں ہونے کے ناطے، ایک بہن ہونے کے ناطے میں ایک جائز بات کروں گی. آپ لوگ بھی اپنے اپنے دلوں پر ہاتھ رکھ کر بتائیں، کیا آپ کی بیٹیاں آپ کی خدمت نہیں کرتی ہوں گی؟ کیا آپ نے اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کی؟ جتنے بھی آپ لاڈلے ہوں، جتنے بھی آپ لاڈلیاں ہوں نا، تو مشکل وقت میں آپ نے ضرور چھوٹی سی عمر میں بھی کوئی نہ کوئی ہیلپ اپنی ماں کی ضرور کی ہوگی، اپنے باپ کی ہوگی. بیٹیاں تو باپ آفس سے آتے چھوٹی ہوتی ہیں نا، تو مجھے بھی یاد ہے کہ میں اپنے ابو کے، اپنے فادر کے جو ہے نا، میں شوز اتارتی تھی، اور بیٹیاں تو باپ کے جوتے بھی بیٹھ کر اتارتی ہیں، بیٹیاں تو وہ جوتے پالش بھی کر کے دیتی ہیں، بیٹیاں تو چھوٹی سی عمر میں پاپا کے ساکس بھی دھوتی ہیں. کتنا کچھ تو بیٹیاں کرتی ہیں، وہ رسپیکٹ، وہ ریوارڈ کیوں نہیں ہے؟ لیکن خیر، حاجی غلام اور نجمہ کا سین الگ ہے. ماں باپ دیتے ہیں، میں نے نہیں سنا، شاید اسی لیے ماں باپ جو ہے وہ گنتے نہیں ہیں، شاید اسی لیے میں نے الحمدللہ کسی ماں باپ کو بیٹیوں کی ایسے تذلیل کرتے نہیں سنا کہ بھائی ہم نے تمہارے لیے جو ہے یہ کیا تھا، ہم نے تمہارے لیے وہ کیا تھا. بیٹا بیٹی دونوں آپ کی محبت کے حقدار ہیں. بیٹے بھی چھوٹے ہوتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پیرنٹس کے پاس پیسوں کی کمی ہے، ہم عیاشی نہیں کر سکتے، وہ آہستہ آہستہ اپنے دوست جو ہیں وہ کم کر لیتے ہیں، تھوڑے سے ریزرو ہو جاتے ہیں، پیسے کو خرچ کرنے سے جو ہے وہ بچت کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ نہیں، گیم پر پیسے ضائع کرنا غلط ہے، اور دوستوں کے ساتھ جا کر چل پارٹیاں کرنا غلط ہے، میرا باپ کیسے کما رہا ہے، اور میری ماں بھی پریشان ہے. تو وہ بھی سمجھدار ہونے لگ جاتے ہیں، پھر چھوٹے چھوٹے کام وہ بھی سیکھنا شروع کرتے ہیں، اور ان کے اوپر بھی ذمہ داری کا بوجھ پڑ جاتا ہے. انہیں بھی، بیٹوں کو بھی 14-15 سال 16 سال کی عمر میں یہ ریئلائز ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ یار اب میں نے اس دنیا میں کھڑا ہونا ہے، اور میں نے ذمہ داریاں اٹھانی ہیں، میں نے کما کر لانا ہے.
اس کی ذمہ داری، ایک بیٹے کی ذمہ داری بیٹی سے کئی گنا بڑی ہے، کیونکہ اس نے باہر لوگوں میں منہ دینا ہے، اور کیسے کیسے لوگوں کے ساتھ جو ہے اس نے بزنسز، اس نے جابز، اس نے محنت، اس نے مزدوری، اس نے سب کچھ لے کر چلنا ہے۔ بیٹے کے لیے بھی مشکل ہے، اسی لیے نہ بیٹے کو تانے دیں نہ بیٹیوں کو تانے دیں، لیکن اولاد کا کوئی حق نہیں ہے، ماں باپ اگر غصے میں کچھ کہہ بھی دیں تو اولاد کا حق نہیں ہے کہ پلٹ کر جواب دیں۔ یہاں پر حاجی غلام نے یہ بھی کہا کہ سلو جو ہے یہ وہی عربی ہے، یہ وہی سلو ہے جس کے لیے گندم کے دانے تمہارے گھر میں، گندم جو ہے وہ میری پڑی ہوئی تھی، میں نے خریدی ہوئی تھی اور تمہارے گھر میں پڑی ہوئی تھی، جو میں ہر سال خرید لیتا ہوں یہ سوچ کر کہ شاید میں پاکستان آؤں یا میرے بچے آئیں تو ان کو ضرورت پڑے گی، تو وہ گندم تمہارے گھر میں رکھوا دیتا تھا۔ تو میں نے جو ہے وہ عربی کو ایک بار کہا کہ پچھلے سال کی پڑی ہے، تم جاؤ، تمہیں ضرورت ہے، تم اس میں سے لے لو۔ تو حاجی غلام نے جو بات بتائی وہ بات ہم سب جانتے ہیں، عربی نے بھی اس وقت آج سے تقریباً 1 سال 1.5 سال پہلے اپنے ولاگ میں یہ چیز بتائی تھی کہ 2 دن وہ مسلسل تھیلے لے کر بہن کے گھر جا رہا تھا کہ اس میں دانے ڈال دو، اس میں دانے ڈال کر دے دو، اور اس نجمہ نے یہ ناٹک لگایا ہوا تھا کہ جو ہے وہ جو کیا کہتے ہیں یہ لوگ جس میں آٹے دانے پڑے ہوئے ہوتے ہیں، اس کو جو ہے وہ تالا لگا ہوا ہے اور چابی نہیں مل رہی۔ تو ایسی چیز کبھی بھی نہیں ہوتی اور واقعی نہیں ہوتی، گاؤں دیہات میں چیزیں نہیں ہوتی، نہ اس سے پہلے کبھی نجو نے کہا کہ چابیاں گم گئی ہیں، نہ اس کے بعد آج تک نجو نے یہ بات کہی۔ دوسری بات یہ بھی حاجی غلام نے کہی کہ میرے گھر میں، یعنی کہ ستارہ کی ماں کے اور حاجی غلام کا جو پکا گھر بنا ہوا ہے جس میں لوگ ابھی رینٹ پہ رہ رہے ہیں، ماربل کے فرش جہاں نجو کی بیٹیوں کو قدم رکھنے کی اجازت نہیں دی گئی، اسی گھر میں جب عربی رہ رہا تھا تو نجو جو ہے وہ ان کے کان بھرتی تھی پاکستان سے کالز کر کر کے کہ عربی کی بیوی گھر میں پیمپروں کا ڈھیر لگا رہی ہے، کچرے پھینکتی ہے، صفائی نہیں کرتی، گھر گندا کر کے پھیلایا ہوا ہے، تو اس سے گھر خالی کروا دو۔ یعنی کہ حاجی انکل نے اس کو آئینہ دکھانے کی کوشش کی کہ تم کون سی نیک پروین ہو، آج تمہیں کہتی ہو کہ عربی کے ساتھ ہمدردی آ رہی ہے، ہمدردی آ رہی ہے۔ یہ وہی عربی ہے جو حالات سے مجبور ہو کر نجو تمہارے پڑوس سے بھاگا ہے، یہ وہی عربی ہے جس کو باپ کے پکے گھر سے تم نے نکلوایا تھا، یہ وہی عربی ہے جو ماں کے پرانے گھر میں جس میں بارش کا پانی اس کے گھر میں آتا تھا، وہ ساری رات بالٹیوں لوٹوں مگوں سے وہ پانی نکالتا رہتا تھا، اور صبح جب وہ تمہارے گھر دانے مانگنے آتا تھا گندم کے کہ اس نے آٹا پسوانا ہے، تب تم چابیاں گھما دیتی تھی اور تم کہتی تھی نہیں ہے ہمارے پاس، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہی عربی ہے جو شہر میں، جو اپنا گاؤں چھوڑ کر بھاگا، حالات سے تنگ ہو کر بھاگا، شہر میں جا کر بیٹھا، اور اب جب وہ اپنی آہستہ آہستہ چیزیں بیچ کر اپنی زندگی گزار رہا ہے تو تمہیں اس پہ ترس آ رہا ہے۔ تو یہاں تو بات انکل نے بالکل ٹھیک کی ہے، ٹھیک ہے عربی نکما ہے، نکھٹو ہے، سب کچھ ہے، لیکن ایک بہن کا یہ کام نہیں بنتا کہ وہ اپنے بھائی کو دربدر کر دے، کہ وہ اپنے بھائی کو گھر سے ہی نکلوا دے۔ وہ گھر جس میں اگر وہ سکھ عزت کے ساتھ اپنے بچوں کو لے کر بیٹھا ہوا ہے، اگر وہ وہاں بیٹھا رہتا، یا مثال کے طور پر باپ کے گھر سے تم دانے گندم اس کو دلواتی رہتی، یہ حالات نہیں ہوتے۔ میں جب دیکھتی ہوں اس کو فٹس پڑ رہے ہیں یا اس کی ایسی حالت ہے، سارا کچھ، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے، اس کے کتنے پیارے بچے ہیں، تو مجھے ان پر ترس آتا ہے۔ ویسے عربی جو ہے وہ ہمدردی کے لائق نہیں ہے، جو کچھ اس نے آ کر یہاں اپنے سگے چچا کی بیٹی بہن نما رشتہ ستارہ کے ساتھ جو پبلک میں کیا، وہ ہمدردی کے لائق نہیں ہے۔ لیکن اگر میں کسی کے بچوں کو دیکھوں تو اس پر مجھے ترس آ جائے گا، تو نجمہ تمہیں ترس نہیں ہے؟ مطلب نجمہ جو ہے چغل خوریاں کرتی ہے، نجمہ جو ہے وہ حالات معاملات کو خراب کرتی ہے، بگاڑتی ہے اور فائدہ اٹھاتی ہے، موقع کا فائدہ اٹھاتی ہے، پورے بھافے کٹنوں والی عادت ہے اس کی۔ جو کچھ یہ ستارہ کے خلاف کرتی رہی نا، وہی چیزیں اپنے بہن بھائیوں کے خلاف کرتی ہے، سب کے خلاف کرتی ہے۔ اور یہاں پر میں تھوڑا سا ستارہ کو بھی اس چیز کے اوپر سرزنش کروں گی کہ ستارہ نے غلطی کی ہے، نجمہ کی باتوں میں آئی تھی۔ دوستو یہی پلاٹ جو اب نجمہ نے خریدا ہے، جس کے لیے حاجی غلام نے کل کہا کہ یہ پلاٹ اصغر خریدنا چاہتا تھا سلو سے، لیکن نجمہ نے کہا کہ وہ آپ پر نہیں بیچے گا، وہ آپ پر نہیں بیچے گا، اور اس نے یہ پلاٹ گھما پھرا کر خود خرید لیا۔ اور یہی پلاٹ وہ ستارہ کو پھنسا رہی تھی کہ تم خرید لو، تم خرید لو، تو ستارہ جو ہے وہ بھی بے وقوف بن گئی اور اس کی باتوں میں آ گئی کہ ہاں وہ خرید لیتی ہے۔ تو ستارہ کی ماں نے کہا کہ تم بیچ میں سے نکل جاؤ، تمہیں اس گندگی میں خود کو گندا کرنے کی ضرورت نہیں۔ اور یہاں پر میں کہوں گی کہ آنٹی نے شاید پہلی بار اس کو صحیح مشورہ دیا کہ تم اس گندگی سے نکلو اور خود کو بچاؤ۔ آپ سب کو یاد ہوگا پرسوں ترسوں جب جو ہے وہ نجمہ نے یہ ویڈیو بنائی تھی کہ میں نے پلاٹ خرید لیا، تب میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی، ایک ریئیکشن بنایا تھا، اور میں نے کہا تھا نجو تم نے بہت بڑی بے وقوفی کی، پورا گاؤں تمہارا پڑا ہوا تھا، تم کہیں پر بھی زمین خرید لیتی، تم یہ پلاٹ نہیں خریدتی۔ وہی ہوا، یہ پلاٹ لینے کی وجہ سے اصغر، سلمہ
اور اصغر سلمہ کا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں رٹو طوطا حاجی غلام جو ہے وہ سب نجو کے دشمن ہو گئے صرف اور صرف یہ جائیداد یہ پلاٹ خریدنے کے لیے. لیکن ستارہ کو عقل نہیں آئے گی. ستارہ کو آپ ہوں میں ہوں ہماری ساری آڈینس جو کوئی بھی ہے, ہم ستارہ کو جا کر جتنا سمجھائیں گے نا, ستارہ اتنی ہی اپنوں کے پیار میں بہکے گی اور اس کو ہم لوگ فالتو اور وہ لوگ کام کے لگیں گے. اگر یہ پلاٹ ستارہ خرید لیتی تو اس وقت نجو کے بجائے ستارہ کی عزت کے پرخچے اڑ رہے ہوتے اور عزت افزائی ہو رہی ہوتی ایک جگہ جس کے اوپر جو ہے وہ آپ یہ سمجھیں کہ رشتہ داروں کا غلبہ ہو. گاؤں دیہاتوں میں ایسی چیز ہوتی ہے کہ پلاٹ لینا رشتہ داروں کے بیچ میں یہ باہر بیچنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو یہاں اگر ستارہ خرید لیتی تو یہاں پر ضرورت کیا تھی ستارہ کو خریدنے کی, ہے نا. لیکن وہ نجو کے بہکاوے میں آئی. اگر وہ یہ چیز خرید لیتی تو اس وقت سچویشن ہی کچھ اور ہوتی. جو میں تھمبنیل پر گدھے پر میں نے نجو کو بٹھایا ہوا ہے, اس گدھے پر جو ہے ان لوگوں نے, ہیٹرز نے اور سلمہ نے ستارہ کو بٹھایا ہوا ہوتا اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں لا کے یہاں پبلک میں کی ہوتی. تو یہاں ستارہ کو اس بار جو ہے نا اس کی ماں نے بال بال بچا لیا. ہماری تو وہ نہیں سنتی, ٹھیک ہے. ہمارے کہنے کے باوجود بھی اس کو عقل نہیں آتی کہ نجمہ جو ہے وہ بھروسے کے قابل نہیں ہے. نجمہ اس وقت گڑ کی ڈلی تو بنی ہوئی ہے لیکن نجمہ چڑیل ہے, ٹھیک ہے. اور نجمہ جو ہے وہ چغل خور ہے, اور چغل خور جو ہے اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ چغل خور کو جنت میں نہیں جانے دیا جائے گا. سوچیں کتنی بڑی چیز ہے یہ. چغل خور کے لیے جنت منع ہے. تو اللہ معاف کرے ایسے معاملات سے. لائک ضرور کیجیے گا, سبسکرائب نہیں کر رکھا سبسکرائب کیجیے گا, لائک کرنا نہ بھولیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.